अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। प्रोग्राम हमने कुछ और करना था, लेकिन उसको बदल के यानी मुझे पहले कुछ और करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे कि कोयटा में जो अलमनाक वाक़या हुआ है और ज़ायरीन की बस के करीब जो धमाका हुआ, जिसमें ख़वातीन और बच्चे समेत जो हैं अभी तक इतलात जो हैं उसमें 22 अफराद शहीद हुए हैं और तकरीबन 31 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें कुछ की हालत जो है वो नाजुक भी बताई जा रही है। ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला एक शुरू हो चुका है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। और आपको मैं यकीन से बताऊं कि छोटे छोटे धमाके या छोटी छोटी वारदातें तो हमने शायद उस शिद्दत के साथ रिपोर्ट करना ही छोड़ दी हैं। और दुख इस बात का होता है, यानी मुश्किल अगर पड़ती है और मुश्किल अगर सारों के लिए एक जैसी हो और यकसा हो और उसमें सब शरीक हों और उसका मुकाबला करने की कोशिश करें तो फिर इतना दुख नहीं होता, फिर इंसान को गुस्सा चढ़ता है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि जब कौम को डिवाइड किया जाए मुख्तलिफ धड़ों में, किसी को शिया कह के, किसी को सुन्नी कह के, किसी को देवबंदी कह के, वहाबी कह के, बरेलवी कह के, या किसी को गैर मुस्लिम कह के। और फिर जब ये सारा अगर कम आग लगी हो तो फिर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, मुहाजिर इन अलकाब से या एथनिक चीज़ों से बुला के जब लोगों को एथनिक पोलराइजेशन की तरफ लेके जाया जाता है और उनको शिद्दत के साथ कहा जाता है कि किसी बात पे इकट्ठे ना हो सकें, किसी एक चीज़ पे ये कौम इकट्ठी ना हो सके। होता यह है कि हम मैं आपको बताऊं कि मैं इस धमाके के ऊपर मज़ीद आपको तफसीलात भी दे सकता हूं, और जो बड़ी खौफनाक है, और वो खौफनाक इसलिए है कि अगर 100 किलोग्राम का बम जो है वहाँ पे नस्ब किया गया एक ऐसी गाड़ी के अंदर या उसके करीब जो ज़ायरीन को लेके जा रही थी, तो 100 किलोग्राम का बम मस्तूम के इलाके में या 100 किलोग्राम का मवाद वो आया कैसे वहाँ पे? उसने कितने बैरियर्स और कितने चेक पॉइंट्स को उसने क्रॉस किया और वो सारों से निकला। वैसे तो यहाँ पे कोई नेल कटर भी लेके जा रहा हो या कैंची छोटी तराशने वाली लेके जा रहा हो तो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो हर जगह रोक के हाथ खड़ा करके तलाशियाँ ले रही होती हैं, शनाख्ती कार्ड चेक कर रही होती हैं। लेकिन 100 किलोग्राम का यानी धमाका खेज मवाद वहाँ पे चला गया और किसी को परवाह नहीं हुई। अब एक दिन में एक से ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि आज के वाक़या जो है उसकी जो अभी तक मेरे तक मुझ तक इन्फॉर्मेशन आई है, अनकन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है। आपको ख़बरों में ARY कंफर्म भी करता रहेगा, वक्तन फ़वक्तन हर घंटे के बाद हम आपको अपडेट दे रहे होते हैं कि जिन लोगों को लाल मस्जिद ऑपरेशन में से कुछ लोग थे वो इसमें बराह रास्त इसमें शायद शामिल हैं, या एक मखसूस ग्रुप जो है जिसको जो हमारी अदालतों के थ्रू गुजर चुका है वो इसमें शामिल है। तो मुबारक हो इफ्तिखार चौधरी साहब को कि जिन्होंने किसी दहशतगर्द को प्रोसिक्यूट नहीं होने दिया। मुबारक है उन तमाम लोगों को जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को रीइंस्टेट किया ताकि अरसलान इफ्तिखार की एम्पायर जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाए। मुबारक हो हुक्मरानों को कि जो हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में शायद खाने की हवस जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज भी जो मैं स्कैम आपके पास लाऊंगा वो बहुत बड़ा ही स्कैम है, कल की एक किस्म की कॉन्टीन्यूटी है। लेकिन सबसे पहले कोयटा से मुझे ज्वाइन करें शाहिद रेन, ARY के ब्यूरो चीफ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशर सर। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। शाहिद साहब मुझे बता सकते हैं कि अब तक कुल कैजुअल्टीज़ जो हैं वो कितनी हैं, और बराह रास्त क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है? मुबशर साहब, जो कुल कैजुअल्टीज की तादाद है 22 अफराद अब तक के वाक़े में जाबाक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज़ायद जख्मी हैं जिन्हें कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल कोयटा में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और उनमें भी बताया जा रहा है 12 के करीब जो अफराद हैं उनकी पोजीशन क्रिटिकल है, अब तक उनकी जो है हालत खतरे से बाहर नहीं है, उनको ट्रीट किया जा रहा है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल कोयटा में। जहां तक वाकई की जिम्मेदारी का ताल्लुक है, ताहाल तो जिम्मेदारी कबूल नहीं हुई, लेकिन माजी में इस तरह के जो वाकयात हुए हैं जिनमें जो है शिया ज़ायरीन को निशाना बनाया गया, इन वाकयात की जिम्मेदारी जैशुल इस्लाम नामी तंजीम और लश्कर जंगवी नामी तंजीम कबूल करती रही हैं। जी मुझे ये बताएं कि एक बात मैं खुल के कह रहा हूँ, नाजरीन को पता होना चाहिए इस बात का। नाजरीन, मैं आपको वो बात कहने लगा हूँ कि जो शायद आपको मीडिया पे आम एंकर्स या मेरे कॉलीग्स जो हैं वो ना कह सकें
کہ اس وقت میڈیا بڑی سیریسلی انڈر تھریٹ ہے اور میڈیا کے اوپر ایک بڑی سخت تلوار ہے کہ ہم رپورٹ کریں، کیسے کریں، کیا کریں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے تھریٹ نہیں ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو پورے ملک کو ہے، ہمیں تو اپنوں سے ہے. کہ جب زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنس کو اڑایا گیا راکٹ لانچرز استعمال کر کے اور اس کی فوٹیج یوٹیوب کے اوپر آئی اور اس کے اوپر کلیم ہو گیا کہ جی یہ ہم نے کیا، اور اے آر وائی نے جب اس کو فوٹیج کو دکھایا ایک پروگرام میں، صدف نے، آپ کو یاد ہوگا، تو فوری طور پہ افتخار چودھری صاحب نے اے آر وائی کے اوپر ہی ایکشن لینا شروع کر دیا. انہوں نے ان دہشت گردوں کے اوپر نہیں لیا. یہی وہ ڈرامہ ہے اور یہی وہ مذاق ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ جو اتنے عرصے سے یہ لوگ کھیلتے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک آج اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہیں. کیوں شاید رین میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو زیارت میں ہوا تھا اس کے اوپر آپ کو بھی بھگتنا پڑا جا کے عدالتوں میں؟ جی مبشر صاحب، زیارت کا جو واقعہ ہوا اس کی فوٹیج جب سوشل میڈیا پر آئی اور اس کے بعد جب وہ ایک پروگرام میں آن ایئر ہوئی، اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے جب اس کا سوموٹو نوٹس لیا گیا تو اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران مجھے مطلب کبھی بھی ڈیلی صبح عدالت میں جانا پڑتا تھا اور ڈیلی صبح اس کیس کی ہیئرنگ کے سوالات اور جوابات ہوتے تھے، لیکن ایک ہی چیز پر ہمیشہ میں نے کہا کہ وہ بضد رہے کہ آپ کے چیف ایگزیکٹو کب پیش ہوں گے. اور اس کے بعد جب ایف آئی آر بھی ہوئی، ایف آئی آر کے لیے جب بلوچستان حکومت سے ہم نے رابطہ کیا، جب ایف آئی آر ہوئی تو بلوچستان حکومت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، لیکن ویری نیکسٹ ڈے سپریم کورٹ نے ڈینائی کیا کہ جی ہمارے کوئی احکامات نہیں تھے، لیکن ریمارکس موجود تھے اور ان ریمارکس کی بنیاد پر اے آر وائی کے خلاف ایف آئی آر کی گئی. شاہد رین، تھینک یو ویری مچ. اور وہی افتخار چودھری اس وقت لاہور میں 12 کروڑ روپے کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اپنا گھر جو بنا رہے ہیں. مصطفیٰ رمدے کے ساتھ والا گھر ان کا بن رہا ہے لاہور کینٹ کے اندر. وہی افتخار چودھری جن کو کروڑوں کی بلٹ پروف گاڑی دی جا رہی ہے، آج ان کے لیے 2 موبائل فون سینکشن ہو گئے ہیں، ان کے لیے نوکر سینکشن ہو گئے ہیں، 15 گارڈ سینکشن ہو گئے. سزا کس کو دی افتخار چودھری نے یوسف رضا گیلانی کے علاوہ کہ ان کو اتنے گارڈز اور اتنی پروٹیکشن ملے گی؟ کس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے؟ سوائے پاکستان آرم فورسز کو چھوٹا کرنے کی کوشش جو انہوں نے کی، یا ایک میڈیا کا خاص سیکشن جو تھا جس نے اتنے عرصے سے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کبھی مسنگ پرسن کے نام پہ، کبھی سیکیورٹی فورسز کے نام پہ، کبھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے نام پہ، افواج پاکستان کو جو ان کو زخم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آج اس کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں، خاص طور سول سیکیورٹی فورسز، وہ بالکل ان میں آپس میں کسی قسم کی کوہیشن نہیں ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے سیکیورٹی فورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں کہ 3 دن پہلے سندھ میں جب کراچی کے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے میٹنگ ہوئی، وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے وہ بلائی تو اس میں رینجرز کے سینئر اہلکار موجود نہیں تھے، کیونکہ رینجرز رپورٹ کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو، انٹیریئر منسٹر جناب چودھری نثار علی خان صاحب کو، ان کو رپورٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کو وہاں پہ پیچھے کر لیا. اب جب پولیس اور رینجرز کی آپس میں انفارمیشن شیئرنگ ہی نہیں ہوگی اور وہ الگ الگ اگر کام کریں گے تو کراچی اس وقت کیوں تباہی کے دہانے پہ نہیں ہوگا. اور کراچی سے جیسے آج پولیو ورکرز کو مارنے کی اطلاعات آئیں، 3 پولیو ورکرز کو مار دیا گیا. ویسے تو بے گناہ شہری تو اس کی تو جان و مال کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. کراچی اس وقت باقاعدہ آتش فشان لاوا بن چکا ہے جو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس وقت، وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. 1 سال پہلے جب میں نے اے آر وائی کے اوپر ایک پروگرام کیا اور میں نے کلیم کیا کہ 9 ایریاز کراچی کے ایسے ہیں جو نو گو ایریاز ہیں اور وہاں پہ غیر ملکی افراد کا جن میں ان کا قبضہ ہے، تو میرا مذاق اڑایا. آج سارے وہی بات کر رہے ہیں. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے مذہبی اور اپنے علاقائی تعصبات بھلا کے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک نہیں ہو سکتے تو ایک ایک کر کے ہم سب مارے جائیں گے، ہم میں سے پھر کوئی نہیں بچے گا. میں ایک بریک سے جب آؤں گا تو میرے ساتھ ہوں گے بیرسٹر ظفر اللہ خان، ایڈوکیٹ ہیں. میں جب بریک سے آؤں گا تو میرے ساتھ ہوں گے اسلام آباد سے جی ایس صابری صاحب، ہمارے ساتھ سیکرٹری پیٹرولیم ہوتے تھے، اور مجھے جوائن کریں گے منور بصیر، فارمر ایم ڈی پیپکو. اور میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو شاید کل یا پرسوں سائن ہونے جا رہا ہے بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اور ایک پرائیویٹ کمپنی قطر بیس، جس میں 49% شیئرز بھی ان کے ہیں، اور تمام قوانین کی وائلیشن کے بعد
$1,680 million کا اسکیم, $1,680 million کا اسکیم, کہ لوگ مرتے جائیں ہم کھاتے جائیں, لوگ مرتے جائیں ہم کھاتے جائیں. یہ ہم نے اپنی قبروں میں لے کے جانا ہے, یہ ہم نے اپنے کفنوں میں لے کے جانا ہے. ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں, ہم جھوٹے نعرے مارتے رہیں گے, ہم مذمت کرتے رہیں گے واقعات کی, کرنے والے کی مذمت نہیں کریں گے. اس سے تو ڈر لگتا ہے نا جی, اسے تو جان جاتی ہے, اور اس سے ہم کہیں گے کہ نہیں ہم تمہارے سے مذاکرات کریں گے. پتہ نہیں کس نے مذاکرات کرنے, کس نے آپریشن کرنا. پاکستانی اپنی ہی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان حالات کا سامنا کر رہے ہیں, اور ان کی ہوس کی. ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ پیسہ کیسے کھایا جا رہا ہے. ٹیک اے بریک. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سیفان خان. طالبان کے ساتھ اس وقت جنگ ہو, مذاکرات ہوں یا دونوں ایک ساتھ ہوں, بہت بحث اس مسئلے پہ ہو چکی ہے. گزشتہ 2 دن کے دوران 2 شدید نوعیت کے حملے پاکستان کی افواج پر ہوئے. یہ اس قوم کے سویلینز ہوں, فوجی ہوں, یہاں پر اسٹوڈنٹس ہوں, پولیو ورکرز ہوں. آج کراچی کے اندر کئیوں واد کے اندر 3 پولیو ورکرز کو شہید کر دیا گیا, 2 زخمی ہیں اس میں. تو یہ اس وقت جو ظالمان ہیں, یہ پاکستان میں کوئی اس وقت ایسا طبقہ نہیں ہے جن کو انہوں نے چھوڑا ہے دہشت گردوں نے, اور یہ دہشت گردی پاکستان میں جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج فورسز کی جانب سے, آج حکومت کی جانب سے ایک جواب دیا گیا, اور اس جواب پر اپوزیشن کیا کہتی ہے, کیونکہ کل کے دن سینٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو تھی وہ کافی حد تک اس بات پر پیپلز پارٹی, MQM اور ANP یہ بزد تھے کہ اس پر حکومت کی جانب سے ان ایکشن ہے, ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا. آج کے اس آپریشن یا پھر اس حملے کے بعد جس میں کہا جا رہا ہے عدنان رشید صاحب کی ہلاکت کی خبریں, طالبان کے اہم کمانڈر یا پھر برین کہا جاتا ہے TTP کا ان کو, ان کی ہلاکت کی, اور مشرف صاحب پر حملے میں بھی ملوث تھے. اس سے پہلے بنو جیل جو اس پر ٹوٹی تھی اس میں بھی ان کو اکیوز سمجھا جاتا ہے. ان کی ہلاکت کی جو خبریں اس پر ہیں, یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد کیا حکومت نے واقعی میں حکومت ایکشن میں آ گئی ہے؟ بلال بھٹو صاحب نے آج یہ کہا ہے ایک بار پھر کہ طالبان کے خلاف قوم کو, پوری سیاسی جماعتوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے پولیو ورکرز کی مذمت بھی کی ہے, مذمت سب نے کی ہے, لیکن بار بار سوال یہ ہے کہ آخرکار ہمارے حکمران کیا مذمت ہی کرتے رہیں گے؟ اور آج کا جو ایکشن ہے کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ باقاعدہ ایک جنگ کا آغاز طالبان کے خلاف ہو چکا ہے؟ یہ بھی سوال آج کے شو میں ضرور اٹھائیں گے. بہت دونوں امپورٹنٹ سوالات ہیں, اور میں انٹروڈیوس کروں آپ کو, بڑے ایکسکلوسیو پینل مجھے جوائن کر رہے ہیں. میرے ساتھ لاہور میں جناب زعیم قادری صاحب موجود ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم نون کے. میرے ساتھ اسلام آباد میں فوزیہ قصوری صاحبہ, ہمارے شو میں کافی ٹائم بعد پاکستان واپس آئی ہیں, ہمارے شو میں کافی ٹائم بعد آئی ہیں, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی. اور جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں, سینئر رہنما. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس پر جوائن کیا ہمارے اسٹوڈیوز میں. زعیم قادری صاحب, پہلے میں آپ کی طرف جاؤں گا سر. یہ آج آپ نے کیا میسج دیا طالبان کو کہ آپ نے جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ان گروپس کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات کی طرف آمادہ نہیں ہوں گے, اور آج سے ہم سمجھے کہ آج سے جنگ شروع ہو چکی ہے؟ زعیم قادری صاحب. نہیں, میں نے جی میں بالکل I would not jump on to a conclusion here, لیکن آپ یاد کیجئے کہ 4 ماہ پہلے جو ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ ہم ایک ڈائیلاگ کریں اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ آپریشن کا حل جو تھا وہ پہلے 10-12 سال سے آزمایا جا رہا تھا, لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہا تھا. اس لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یکسوئی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا کہ ڈائیلاگ کیا جائے, تاکہ ان کو میز پر لا کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے اس مینس کو ختم کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 ماہ سے تمام تر کوششیں حکومت بھی کر رہی تھی, کبھی ادھر سے نیگیٹو جواب آتا تھا, کبھی مثبت جواب آتا تھا. حکومت نے ایکسپلور کیا اس آپشن کو, ڈائیلاگ کے آپشن کو بار بار, کہ اس کو اتنی اہمیت دی جائے کہ وہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے, اور کوئی ایسا رابطہ یا ایسا سسٹم کریٹ ہو جائے جسے بات چیت کر کے اس مینس کو کرب یا کنٹرول کیا جائے. لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی کہ بہت سے حملے کیے گئے جس کی بڑی ناگوار سچویشن حکومت کو بھی فیس کرنی پڑی اور عام فورسز کو بھی فیس کرنی پڑی. ہم نے یقیناً اس پر اپنا سخت نقطہ نظر دیا اور کہا کہ اگر ہم ڈائیلاگ کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہ سمجھا جائے کہ ہم اس ری ایکشن سے جو ان دھماکوں کی صورت میں ہوگا اس سے اپنے آپ کو کٹیل رکھیں اور روکے رکھیں. بہرحال اب جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس مینڈیٹ کو جو حکومت کی طرف سے دیا گیا
اس کو ایکسپلور کیا، جو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے دیا گیا اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو ہم نے ایکسپلوئٹ کرنا ہے. لیکن زعیم قادری صاحب لیکن یہ بات بھی حکومت کے حق میں نہیں جاتی کہ وہ کچھ بھی کرتے رہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. میر علی کا واقعہ ہو یا آج کا ری ایکشن، بہرحال یہ ری ایکشن تو آنا تھا اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ڈائیلاگ کے لیے استدعا کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہ سمجھا جائے کہ ریاست اپنی رٹ کھو بیٹھی یا کمزور ہو چکی. نہیں زعیم قادری صاحب، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ نے میسج دے دیا ریاست نے اپنی رٹ نہیں کھوئی ہے. کراچی کے اندر آج پولیو ورکرز کو مارا گیا، تو اس پر آپ کا کیا میسج ہے؟ یہاں پر کیا فری ہیں دہشت گرد، کھلے عام گھومیں کچھ بھی کریں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. کراچی کی سچویشن آپ کو یاد ہوگا، ابھی محمد نواز شریف 2 دفعہ وہاں تشریف لے کے گئے، بریفنگ ہوئی، اور آج کراچی کے جو حالات ہیں وہ پچھلے ہمارے آنے سے پہلے کی حکومتوں میں آج سے بہت زیادہ خراب تھے. یقیناً یہ ایک بڑا دلسوز سانحہ ہے جو آج کراچی میں پولیو ورکرز کی کلنگ ہوئی ہے. یہ بھی حل طلب مسئلہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، صوبائی اور وفاقی حکومت خاموش تماشائی بنے رہیں گے. اس پر بھی ہم پوری تنگدہی کے ساتھ ملزموں کو گرفتار کریں گے اور کڑی سزا دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بالکل نہ سمجھا جائے کہ they'll get away with it، کہ یہ کسی بات چیت کے جو راستے پر چل کے ہم خاموشی اختیار کر لیں گے. تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ اگر بات کی گئی اور تمام لوگوں کی طرف سے کی گئی، جن کے ساتھ بات چیت ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، جن کے ساتھ جنگ ہے، جو جنگ پہ جو ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوگی. ریحان ہاشمی صاحب بھی متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این اے ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. میں فوزیہ قصوری صاحبہ کی طرف جاؤں گا. پہلے کی اچھا، میں فوزیہ قصوری صاحبہ کی طرف جاؤں گا. فوزیہ قصوری صاحبہ آپ مجھے اگر سن سکتی ہیں. فوزیہ قصوری صاحبہ، کیا یہ جو ہم لوگ کہتے تھے، جی آپ کی اپوزیشن بھی کہتی تھی ان ایکشن ہے، گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کرتی، اگر مذاکرات کرنے تو سٹارٹ کریں. عمران خان صاحب تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر آپ کے پاس آپ سے نہیں سنبھلا تو ہمیں دے دیں، ہم کر لیتے ہیں جو ہمیں اسٹریٹجی لگانی ہے. تو آج کا جو ایکشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ از دس اے میسج کہ حکومت جو ہے اس کی ریٹ ہے ابھی؟ دیکھیں سیفان، بات یہ ہے کہ اس حکومت کو آئے ہوئے اب 8 مہینے ہو گئے. ان 8 مہینے کے اندر بقول ان کے خود انہوں نے یہ ہمیشہ کلیم کیا کہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، یہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ حکومت بنانے والے تھے، تو انہوں نے تیاری اپنی کی ہوگی کچھ. تو وہ کون سا ہوم ورک کیا تھا؟ اس لیے کہ معصوم شہری پاکستان کے اندر ڈیلی کلنگز ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے میں دہشت گردی پاکستان کو لپیٹے ہوئے ہے. آج جو یہ پولیو ورکرز کی بھی کلنگز ہوئی ہیں کراچی کے اندر، نہایت افسوسناک بات ہے. کسی بھی ملک کے صوبے کو آپ دیکھ لیں، کہیں پر بھی ہمارے شہری محفوظ نہیں ہے. تو 8 مہینے تک نہ کوئی پالیسی بنائی، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے. کوئی باتیں اگر کرتے رہیں گے، دیکھیے آج تو باتوں سے آگے بڑھ گئی نا. نہیں فوزیہ قصوری صاحبہ، آج باتوں سے بات آگے بڑھ گئی. زعیم قادری صاحب کہتے ہیں ہم نے میسج دے دیا، اسٹیٹ کی ریٹ ہے. آپ لوگ اب آج ہم نے بتا دیا طالبان کو، دشمنوں کو، کہ ہم ہیں اس پر اسٹیٹ ہے. تو سیفان with all due respect، اسٹیٹ کی ریٹ میسج دینے سے اسٹیبلش نہیں ہوگی. ایکشن کی ضرورت ہے، دکھائیں. میں اپریشیٹ کر رہی ہوں اس بات کو کہ زعیم قادری صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کا ریزالو ہے کہ جی ہم ان کو پکڑیں گے اور دہشت گردوں کو اور سزا دیں گے اور ان کو ان کے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں گے. تو وقت ہے کرنے کا، اس وقت ہے وہ کام کر دکھانے کا کہ جس سے قوم کو پتا چلے کہ ہاں بھئی ہماری حکومت کنٹرول میں ہے. کوئی پالیسی بنائی ہے، کوئی ڈائریکشن ہے، کچھ شیئر کریں اپنی انفارمیشن، کہاں جا رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں. میر علی کا واقعہ آج جو میر علی میں آج جو اس وقت جو پی ایف جیٹس نے اس وقت حملہ کیا دہشت گردوں پہ، تو یہ ایکشن تو تھا یا پھر یہ ایکشن نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ کیا نہیں بے شک یہ ایکشن ہے. تو اچھی بات ہے اگر جو بھی کچھ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے جی پاکستان، یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر ان دہشت گردوں کے خلاف. اب یہ جو بھی دہشت گرد ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو پکڑنا، ان کے خلاف مثبت ایکشن لینا وفاق کی حکومت کا کام ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں، سب پاکستانی، سب سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، کیونکہ سب سیاسی جماعتوں نے اپنی قوم سے وعدے کیے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے. لوگوں کو روزگار دینی ہے، لوگوں کو زندگی دینی ہے، ان کے معاشی حالات صحیح کرنے. اتنی دہشت گردی کے اندر سوائے یہ کہ معصوم لوگ روز مر رہے ہیں، ہم کوئی سیاسی جماعت کچھ نہیں کر پائے گی اگر یہی حالات رہیں گے. ہم تو حکومت کا فرض یہ ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو وفاق کی حکومت کو مینڈیٹ دے دیا
تو یہ بتائیں بھائی، اگر خود پالیسی نہیں بنا سک رہے تھے تو پھر شیئر کریں، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کوئی ایکشن نہیں 8 مہینے میں، ابھی تک ایکشن نہیں 8 مہینے میں. حافظ حمداللہ صاحب، سر ڈو یو ایگری ود دس؟ اور آپ کی نظر میں آج جو پولیو ورکرز کو اس پر شہید کیا گیا ہے یہاں پہ کراچی شہر میں، حمداللہ صاحب آپ کے کیا اوپینین ہے اس پہ؟ سب کنڈیم کر رہے ہیں، آپ کی جماعت پہ کیا سٹانس رکھتی ہے؟ اور حکومت کی کیا انیبلٹی یا انیکشن ابھی بھی ہے واضح آج کے واقعے کے بعد میر علی کے، یا اب یہ کویشچن مارک ختم ہو گیا حکومت کے اوپر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سیفان بھائی، پولیو کے حوالے سے جو پولیو کے عملے پر حملہ ہوا جس میں 3 کارکن پولیو سے شہید ہوئے، جمعیت علماء اسلام کا اس سلسلے میں موقف بالکل واضح ہے کہ پولیو کے کارکنوں پہ حملہ کرنا یا کسی بھی بے گناہ پر حملہ کرنا یہ جرم ہے. لہذا جمعیت علماء اسلام اس کی پہلے بھی مذمت کرتی رہی اور آج بھی مذمت کرتی ہے. اس قسم کے حملے نہ اسلام کے لیے مثبت پیغام ہے، نہ انسانیت اور ریاست کے لیے مثبت پیغام ہے، کیونکہ علماء کرام نے، صرف پاکستان کے علماء کرام نے نہیں، پوری دنیا کے علماء کرام نے بالخصوص جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے اعلامیے ہیں کہ پولیو کے قطرے جو بچوں کو پلاتے ہیں یہ ان بیماری کے متعلق ہے جس کی وجہ سے ایک بچے کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے. لہذا اس کا استعمال کرنا یہ بنیادی ضرورت ہے انسانیت کی. جمعیت علماء اسلام اس کی سپورٹ کرتی رہی ہے. ویری گڈ سر. 2002 میں منسٹر ہیلتھ رہا، تو اس سلسلے میں ہم سیمینار کرتے رہے، کانفرنس کرتے رہے. اچھا، اور سر اب اس پہ اگر آج کے حملے پر اگر آ جائیں سر، جہاں تک جی یہ جو آج عدنان رشید جس میں تو آج کی حملے کی بات آپ نے کی، دیکھیں ابھی تک 11 سال سے مسلسل دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، یہ حملے دونوں طرف سے ہوتے ہیں. جی طالبان کی طرف سے بھی حملے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ریاست کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں. دونوں اطراف سے ہائی ویلو لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. لیکن کچھ حملے ایسے ہوئے ہیں جو طالبان نے بھی کہا کہ ہم نے نہیں کیے ہیں. جیسے پشاور میں چرچ پر حملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. نوشہرہ میں تبلیغی مرکز پر حملہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے گروپ بھی ہے جو طالبان سے ہٹ کے اس خطے میں لڑ رہے ہیں اور آپ کو مار رہے ہیں اور آپ کی ریاست کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے علاوہ اور بھی ایسے گروپ ہے مسلح کہ وہ آپ کے ریاست کے خلاف نبرد ازما ہے. لہذا ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. آج جو ہوا آج جو حملہ ہوا یہ دہشت گردوں پہ میر علی میں، تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں اس حملے کی یا پھر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں حمداللہ صاحب؟ دیکھیں یہ آپ یہ بات نہ کریں کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا حمایت کریں گے. ہم سرے سے جنگ کی مخالفت کریں گے. جنگ کی جو بھی بات کرتے ہیں، گولی کے ذریعے مسئلے کے حل کی جو بھی بات کرتے ہیں وہ طالبان کرتے ہیں یا ہماری ریاست کرتے ہیں. 11 سال 12 سال سے ہم جنگ میں ہیں، ہم لڑ رہے ہیں. 51,000 لوگ آپ نے قربان کیے. آپ نے کیا نتیجہ دیا اس قوم کو اور اس ریاست کو؟ آج سے 12 سال 11 سال پہلے اموات کی ریشو کتنی تھی؟ آج اموات کی ریشو کتنی ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے امریکہ سے مل کے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی ہے، دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوا، لاشیں گرانے میں بھی اضافہ ہوا، خون بہا میں بھی اضافہ ہوا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار غلط ہے. جب غلط ہے تو پاکستان کی تمام سیاسی اور عسکری قیادت نے سپٹمبر میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے. آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے کہ ہم نے مذاکرات کی طرف بڑھنا ہے. اگر مذاکرات نہیں کرنی ہے، اگر مذاکرات نہیں کرنی ہے، ایک بات میں کروں، اگر مذاکرات نہیں کرنی ہے تو پھر بیٹھ کے تمام سیاسی اور عسکری قیادت کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے.
ویلڈ سر حمداللہ صاحب. ریحان ہاشمی صاحب, سر آپ کی جماعت نے کل ان جماعتوں میں شامل تھی جو سینٹ میں احتجاج کر رہے تھے کل کہ حکومت جو ہے وہ اس کی ان ایکشن پہ احتجاج کر رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ سر سن رہے ہیں, اب یہ حمداللہ صاحب بھی کہتے ہیں آپ نے 9 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس کی تھی, اس میں سب جماعتوں نے مذاکرات تک کہا تھا. اب اگر آپ آپریشن کرتے ہیں یا حملے کرتے ہیں دہشت گردوں پہ تو پہلے ایک آل پارٹیز کانفرنس یا پھر سب کو اعتماد میں لیں پھر کریں کچھ. ڈو یو ایگری ود دس ریحان ہاشمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اے پی سی کے سگنیچریز میں تمام جماعتیں موجود تھی, تمام جماعتیں سگنیچری کی, اور اس کا موقف یہ تھا کہ جو بھی ذرائع ہوں گے کمیونیکیشن کے وہ استعمال کریں گے, اور متحدہ قومی موومنٹ کا اور اس کے قائد کا بڑا واضح اسٹینڈ تھا کہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کیے بغیر حکومت اپنے وقار کے ساتھ, سیاسی جماعتیں جمہوری قوتیں اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو بے گناہوں کو, مسلمانوں کو, کلمہ گو مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو بے دردی سے قتل کر رہے ہیں, ان سے جو بات کرنی ہے یا ان کے خلاف ایکشن لینا ہے, جو بھی حکمت عملی مرتب کرنی ہے وہ واضح طور پہ کریں. آپ دیکھیں کہ 9.5 کا پہلا مہینہ ہی ختم نہیں ہوا ہے, دہشت گردی کی تقریباً 20 بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں جس میں بے گناہ 100 کے قریب شہید ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں چاہے وہ بنو کا اٹیک ہو, چاہے جی ایچ کیو کے اوپر ہو, یا آج جس بے دردی سے معصوم پولیو ورکرز کو شہید کیا گیا کراچی میں, یہ واقعات ہوں, یہ یقیناً تشویشناک چیز ہے, انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا قصور سراسر ہمارے پیپلز پارٹی کے دوستوں کو جاتا ہے اور کچھ سیاسی جماعتوں کو بھی جاتا ہے کہ آج سے 4-5-6 سال قبل متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے جب یہ واضح طور پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ کراچی میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ پریویل کر رہے ہیں, آئی ڈی پیز کے اندر داخل ہو کے یہاں پر نیٹ ورک مضبوط کر رہے ہیں, تو سراسر اس وقت مذاق اڑایا گیا بدقسمتی سے. ریحان ہاشمی صاحب, سر آپ نے یہ بھی کل آپ لوگوں نے سوال اٹھایا تھا کہ فوج اگر ہے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ ایکشن کرے. سر آج آپ مطمئن ہیں حکومت کے اس اقدام سے؟ یہ جو کراچی میں پولیو پہ ہوا یہ انتہائی اندوناک قابل مذمت ہے, آپ نے بھی کی, سب نے مذمت کی اس کی. آپ سر یہ جو آج ایکشن حکومت نے کیا ڈز اٹ سیٹسفائز یو؟ آپ خوش ہیں اس پہ, آپ مطمئن ہیں حکومتی اس کارکردگی پہ؟ دیکھیں ہم تو اس بات کو اس طریقے سے شروع کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت ایکشن کیوں نہیں لے گئے جب متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی تھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے, اس وقت کی حکومت سے, کہ جناب کراچی میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس پریویل کر رہے ہیں, نیٹ ورک ڈیولپ کر رہے ہیں, تو مذاق اڑایا جا رہا تھا, سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا. یہ شاخسانہ ہے آج جو کراچی کی عوام بھگت رہی ہے, جو اکنامک ہب ہے پاکستان کا, جو پاکستان کو فیڈ کرتا ہے, اس میں قصوروار وہ تمام جماعتیں ہیں جنہوں نے اس وقت توجہ نہیں دی, وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا اس گریوینس کو, اور آج پورا پاکستان متاثر ہے. کراچی جو کہ اکنامک ہب ہے یہاں پر وہ پریویل کر چکے ہیں, اور کوشچن مارک یہ ہے کہ یہاں پر ایم کیو ایم کی ریکویسٹ کے اوپر ہی آپریشن کا آغاز کیا گیا. ایم کیو ایم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فوج کے ذریعے آپریشن کا آغاز کریں, مگر فوج کے ذریعے نہیں ہوا, اور جو جن اداروں کے بھی ذریعے ہو رہا ہے, تو ہمیں اعتماد تھا کہ یہاں پر امن و امان قائم ہوگا. مگر انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے کہ تعداد وہی ہے, بلکہ دہشت گردی کی کارروائیاں شاید بڑھ گئی ہے, سوسائڈ بامبنگ بڑھ گئی ہے, یہاں پر تھریٹس بڑھ گئے ہیں. کون محفوظ ہے؟ جرنلسٹ محفوظ نہیں ہے, میڈیا محفوظ نہیں ہے, پولیس محفوظ نہیں ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکار محفوظ نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیٹو محفوظ نہیں ہے کراچی میں. عوام کہاں آپ ریحان ہاشمی صاحب چاہتے ہیں کہ میں سر اس سے پہلے زہین قاضی صاحب کی طرف جاؤں, ریحان ہاشمی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے کہ یہاں پر بھی کوئی جیٹ تیار آگے حملے کرے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا فوج آ جائے آپریشن کرے؟ کیا چاہتے ہیں سر؟ کراچی کے لوگ, پاکستان کی عوام, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں, پاکستان کے تمام شہروں میں, بالخصوص کراچی میں امن و امان چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی شہریوں کو جینے کا حق ملنا چاہیے. جیسے کچھی کمیونٹی کو ڈسپلیس کر دیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں سے مائگریٹ کر گئے, چلے گئے, اسی طرح بگٹی قبائل جو ہیں وہاں پر اپنے گھروں میں سیٹل نہیں کر پا رہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. دہشت گرد کو دہشت گرد کہنے کی ہمت پیدا کرنی پڑے گی. کلمہ گو مسلمانوں کو, بے گناہ پاکستانیوں کو قتل کرنے والوں کو تمام جماعتوں کو چاہیے, ان میں ہمت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کنڈیم کرے. اور ہم امید کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے, مگر ایکشن از ریکوائرڈ امیڈیٹلی. اگر ایکشن چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو, چاہے وہ کسی اور ذریعے ہو,
اس کے اوپر ایکشن لینا بہت ٹھیک ہے. زعیم قادری صاحب, سر آپ سن رہے ہیں ریحان ہاشمی صاحب کو, آپ نے سنا حافظ حمداللہ صاحب کو, فوزیہ قصوری صاحبہ کو, ایکشن یہ سب کہتے ہیں جی, لیکن حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں جنگ نہیں چاہتے کسی صورت میں بھی, وہ چاہے جنگ طالبان کی طرف سے ہو یا وہ آپ کی ریاست کی طرف سے ہو. یہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام جنگ کے خلاف ہے. اس سے لگا یہ کہ آج کے اقدام کے بھی یہ مخالفت میں ہے, لیکن پولیو ورکرز کی سب نے کنڈیمنیشن کی ہے اوور آل اکراس دا بورڈ. جی یہی وہ نوشن تھا جو پرویل کیا تھا اس اے پی سی میں, جو آج سے 4 ماہ پہلے اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ پچھلے 14 برس سے آپریشنز تو بہت کیے گئے لیکن ڈائیلاگ کا عمل جاری و ساری نہیں رکھا گیا, اور کیوں نہ بات چیت کر کے دیکھا جائے اور ایک چانس دیا جائے پیس کو کہ ہم بات چیت کر کے ٹیبل پر بیٹھ کے امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہاں کہا گیا کہ تنقید ہوتی رہی اور کئی جگہ تو اپنی پارٹی پالیسی سے بھی ڈیویٹ کر گئی میری بہن. وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں. عمران خان صاحب کے ہاں تو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ایکشن جو ہے یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ تو ری ایکشن کی وجہ سے بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. میرے بھائی اگر ڈائیلاگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو اور وہ ڈائیلاگ کے راہ میں نئے نئے ہیلے اور بہانے ڈھونڈے جائیں, حکومت آج بھی کنونسڈ ہے, مانتی ہے اس بات کو کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. آئیے بیٹھیے ٹیبل پر بیٹھ کے ڈائیلاگ کیجئے. جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے, لیکن اگر اس چیز کو طوالت دی گئی دیکھیں نا اب پریشر کس طرح ڈالے جاتے ہیں. نہیں لیکن زعیم قادری صاحب سر یہ آپ نے یہ جو مذاکرات کیے ڈائیلاگ کرنے کی بات ہوتی ہے سر, ڈائیلاگ کی 9 ستمبر کو آپ کو آل پارٹیز کانفرنس میں اجازت دی گئی نا سر. 9 ستمبر کو جو بات حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں, زعیم قادری صاحب وہ کہتے ہیں 9 سپٹمبر کو آپ کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ مذاکرات کریں. آج جب آپ جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں, آج آپ نے جو آپریشن کیا اس پر میر علی میں, تو اس کی اجازت آپ نے لی مینڈیٹ سے جو آپ کو ملا تھا. آپ کو تو مذاکرات کا مینڈیٹ ملا تھا نا سر. جی نہیں, ہمیں مذاکرات کا مینڈیٹ ملا تھا, لیکن اس مذاکرات کے مینڈیٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہم ہاتھ باندھ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ جب وہ ری ایکشن کرے. کہا گیا تھا کہ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, ان حملوں کو بند کریں, ہم بھی بند کرتے ہیں ری ایکشن کو, آئیے بیٹھ کے بات کریں. ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں, لیکن جو ہوا اس کا ری ایکشن تو پھر ہوگا نا جی. اور جو بات کرنا چاہتے ہیں آج بھی ان کے لیے دروازے کھلے, ہم حاضر ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات چیت بھی نہیں کرنا چاہ رہا اور حملے بھی کر رہا ہے اور ہم اس کا ری ایکشن بھی نہ دیں. میرے خیال میں یہ راستہ درست نہیں ہے. میں سر اسی بات پہ ایک اور سوال ہے آپ سے. کوئی بھی سیاسی سر یہ یہاں پر یہ ایکسپریس نیوز پہ 6 مہینے میں 3 حملے ہوئے اور جو ہے صحافی مارے گئے. پولیو ورکر کی ٹیم پہ کراچی میں جو آج حملہ ہوا ہے, یا پھر یہاں پہ جو یہاں پر ری ایکشن کب آئے گا آپ کا سر؟ یہ ایم کیو ایم بھی آپ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں کراچی کو لے کر تو یہاں پر کھلے عام قتل عام صحافیوں کو بھی کیا جا رہا ہے. ہاشمی صاحب میرے بھائی ہیں جی, سوال نہ پوچھیں. پچھلے 15 سال سے تو حکومت میں ہے نا, تو یہ سب کچھ کر لیتے. نہیں ہو سکا, کیوں نہیں ہوا اس کا جواب بڑا طویل ہے, لیکن میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت کراچی کو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی ہے. کراچی میں امن قائم کرنا ہماری فورموسٹ ترجیح ہے. اسی لیے ایک جامع پلان بنایا گیا, اور آج کراچی کے حالات جب دوسرے لوگوں کی حکومت تھی پچھلے برس پچھلے تو آج بہت مختلف ہے, بہت بہتری آئی ہے کراچی کے حالات میں. اس آپریشن کی تائید اور تصدیق ایم کیو ایم نے بھی کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کی. اس کے اوپر بھی میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی ہے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی کہ وہ ان ظالموں کو جنہوں نے ان پولیو ورکرز کو شہید کیا ہے ایز ارلی ایز پاسبل ان کو اریسٹ کیا جائے اور قرار واقع سزا دی جائے, اور آئندہ ان معاملات کے لیے باقاعدہ ایک انویسٹیگیٹو نظام قائم کیا جائے تاکہ یہ وقوع آئندہ روح پذیر نہ ہو سکے. ٹھیک ہے فوزیہ قصوری صاحب, یہ جو میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی اچھا ہاشمی صاحب بتا دیں, فرما دیں سر. آپ یہ کہتے ہیں کراچی کے حالات تو اچھے ہو گئے ہیں, مطلب آپ نے بھی آپریشن کی تائید کی ہے, تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے ہاشمی صاحب؟ ہم نے تائید کیا, بلکہ ہم نے تو فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کی تھی. ہم نے ہی تو انسسٹ کیا تھا. آپ ذرا ریکال کریں کہ ہم نے ہی تو گزارش کی تھی کہ جناب یہاں پر تو فوج کی موجودگی میں آپریشن کروائیں. اس سے بڑھ کر کیا کہیں گے ہم؟ مگر 15 سال سے یقیناً ہم حکومت کا حصہ بھی رہے اور حکومت میں نہیں بھی رہے, مگر مجھے ایک بھی پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جو کہ یہ کہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے اور حکومت نہیں بنانی. اگر ایسا سلسلہ ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں تو میں مان جاؤں, مگر جہاں تک بات ہے کراچی, کیونکہ کراچی سے زیادہ ایم کیو کو ووٹ ملتے, یقیناً کراچی کے حوالے سے کنسرن بھی بہت زیادہ ہیں.
مگر آج تو یہی نہیں پتا کسی کو کہ کس کے خلاف ایکشن آج جو ایکشن ہوا تو آپ اس کے ساتھ ہیں یا پھر اس کے خلاف ہیں؟ مطلب آج کا ایکشن جو تھا یہ بھی تو ان کے خلاف ہوا جو دہشت گردی ملوث تھے، تو ڈو یو اسٹینڈ ود اٹ، اور آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہونے چاہیے تھے؟ دیکھیں دا پوائنٹ ہے سیفان، مذاکرات کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے پروپوز نہیں کیا تھا اے پی سی میں جا کے کہ ٹاکس کرو. یہ ایک کنسنسس تھا، یہ اجتماعی طور پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جن میں مسلم لیگ خود صف اول تھی. یہ شاید اب بھول گئے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ بہت وعدے کیا کرتے تھے ڈرون سٹرائکس کے اوپر، انہوں نے بہت وعدے کیے ڈائیلاگ اور پیس کے بارے میں، مگر حکومت میں آنے کے بعد انفارچونیٹلی یہ تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو بھول گئے ہیں. نہیں تو اب آج ہی مذاکرات کی مجھے موقع دے، میں نے آپ کو انٹرفیئر نہیں کیا بات کمپلیٹ. قصور صاحب آج بھی آپ یہ کہتی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب آج کا آپریشن غلط تھا، آج کا ایکشن غلط تھا، اس کا مطلب یہ ہوا فضل صاحب؟ یہ مجھے نہیں معلوم، یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے. آپریشن تو اس ملک میں سالہ سال سے ہو رہے ہیں. ہمیں پیس چاہیے. اگر حکومت وفاق کی کوئی پالیسی ان کے پاس ہے ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے کے لیے، ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہیں ضرور سٹیک ہولڈر کے ساتھ میں وہ انفارمیشن توبہ کیوں کر رہے ہیں آپ زعیم قادری صاحب؟ چاہیے کیونکہ ضرورت اس وقت پاکستان میں یونٹی کی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک آواز ہو کے بولنا چاہیے. چاہے وہ ٹاکس کے لیے بات ہو، چاہے وہ ملٹری آپریشن ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہماری تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ بات پہچانتی ہیں کہ ہماری فوج کو مضبوط رہنا ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے، ہم اپنے سپاہیوں کو جو کہ شہید ہو رہے ہیں اور جو کہ شہید ہیں ہم ان میں سے. اچھا اس کا فیصلہ وقت کرے گا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا فیصلہ وقت کرے گا کہ آج کو ایکشن اچھا تھا یا غلط تھا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، ابھی نہیں آپ کہہ سکتی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں فضل صاحب؟ وہ تو جب دیکھا جائے گا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی وقت نہیں گیا ہے. اور یہ جو زعیم صاحب نے کہا کہ جی بات کرنا چاہتے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ ان کو وزیر اعظم سے ٹائم ملے، ان کو نہیں ٹائم دیا جا رہا، نہیں مل رہا. اگر وزیر اعظم ایسی پوزیشن میں، لیکن حالیہ ابھی انہوں نے نا ٹیبل کے اوپر اور بات کریں، پوچھیں، اور لوگوں کو بھی بلائیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں صوبے کے اندر. پوائنٹ کی بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا عرض یہ کہ ہلو جی سر، میری آواز آ رہی تھی؟ جی جی زعیم قادری صاحب، زعیم صاحب سن سکتے ہیں کہ چیخنے سے اونچی بولنے سے تو بات نہیں ہوگی. آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا. عرض یہ ہے کہ کیا وہاں اس مینڈیٹ جب دیا گیا ڈائیلاگ کا تو یہ بھی کیا گیا کہ آپ نے ہاتھ باندھ دیں گے اور وہ ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے رہے، ہمارے انوسینٹ لوگوں کو شہید کرتے رہے، لیکن ہم ڈائیلاگ کے لیے اسٹرائیو اور اسٹرائڈ کرتے رہے؟ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے. ہم نے آپشنز کھلے رکھے ہیں. ہم آج بھی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً انہی کے ساتھ کرنا چاہیے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں ان سے ڈائیلاگ کریں، اور جو نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ جو جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم کہیں کہ نہیں تم ڈائیلاگ کرو. ہم کہتے جا رہے ہیں، ٹائم لگ رہا ہے، آپ ٹائم کنسٹرینٹ کی بات بھی نہیں کر رہے. تو یہی وہ کنفیوژن ہے عمران خان صاحب کو اور کی جماعت کا، جو آج تک خود نہیں ایکسپلین کر سکے کہ وہ کنفیوژن کس طرح اس کنفیوژن سے نکلنا ہے. آپ بتائیے قوم کو کہ آپ نے کیا لائے عمل طے کیا ڈائیلاگ کے لیے. آپ ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے مفاد میں ہے. مگر آپ بتائیے تو کہ کس چیز کے اوپر مدد کرنی ہے، آپ ہمیں بتائیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس کو، یہ جو دہشت گردی ہے پاکستان، اگر ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ بولنے پہلے میں پھر بعد میں بولوں گا. اچھا زعیم قادری صاحب، میں سر آپ کا جواب جی. اچھا میں سر ایک سیکنڈ، ریحان ہاشمی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر، فرمائیے. جی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں زعیم قادری صاحب کی بات سے میں متفق ہوں بھرپور طریقے سے، کیونکہ یہ کنفیوژن کا جب شکار حکومت ہو جائے، صوبائی حکومت، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت، مگر جب یہ اس لا انفورسمنٹ لا اینڈ آرڈر کو قائم نہیں کر پا رہے وہاں پہ، اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ وہ دہشت گرد جو ہے وہ حملے بھی کر رہے ہیں اور قبول بھی رہے ہیں، اور
بدقسمتی دیکھیں آپ، کچھ سیاسی جماعتیں اور کچھ مذہبی جماعتیں ان کو کنڈیم کرنے سے بھی ڈرتی ہیں. میں مانتا ہوں کہ کنڈیم کرنے سے آپ کو ریئیکشن آئے گا. میں مانتا ہوں کہ آپ کے پارلیمنٹیرینز کو بھی شہید کیا گیا. میں مانتا ہوں نہیں ریحان ہاشمی صاحب کون کنڈیم نہیں کر رہا؟ ایک پیش میں ہونا ضروری ریحان ہے. ہاشمی صاحب کنڈیم کون نہیں کر رہا سر؟ کون کنڈیم نہیں کر رہا؟ آپ نام لیں. کون کنڈیم؟ یہ تحریک انصاف ہے؟ کون ہے یہاں پہ جو ہمارے شو میں ہے؟ کون ہے؟ کون کنڈیم نہیں کر رہا؟ پھلانے ریکارڈ کی بات ہے کہ شاید عمران خان کو واحد لیڈر ہے جنہوں نے نام لے کے جنگوی کو ٹیررسٹ گروپ کنڈیم کیا تھا جب انہوں نے دہشت گردی کی تھی. اور ماشاءاللہ ایک جو ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے کراچی کے کیا حالات بنا دیے ہیں. موقف دیتی رہی ہے یہ بات ہمیں کہہ رہے ہیں جب جمعہ 4 دن کی حکومت آئی ہے. کس طرح کرتی رہی ہے. فوزیہ صاحبہ سے میں متفق ہوں، یہ بات کہہ رہی ہے، اچھی بات کہہ رہی ہے، مگر ان کی پارٹی کیا اسٹانس لیتی ہے؟ ان کی پارٹی ڈورمنٹ کنڈیشن میں ہے. یہ کچھ نہیں کہہ رہے، یہ سمجھ رہے کہ حکومت اور پاکستان کی مظلوم اور معصوم عوام پٹتی رہے اور ہاتھ جوڑ کے ان سے اچھا میں حافظ حمداللہ صاحب سر میں ٹورڈز یو حافظ حمداللہ صاحب میں سر آپ کی طرف یہ ضرور بات دیکھنا چاہتا ہوں. آج جو پولیو ورکرز کا واقعہ ہوا یا پھر جو دہشت گردی ہے سر، آپ کی نظر میں حافظ حمداللہ صاحب یہ ریزن مطلب کیا ہے؟ یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، صرف آپ یہ نہ دیکھیں طالبان نے ہر چیز کی ذمہ داری نہ قبول کری. آپ سر کھل کے بتائیں گے کیا ریزنز اور ہیں؟ یعنی کوئی یہ بین الاقوامی ایجنسیز آ گئی ہیں یہاں پر، کون ہے جو اس پر یہ کر رہا ہے پھر حمداللہ صاحب؟ سیفان بھائی بات یہ ہے کراچی میں گزشتہ 5 سال میں جن پارٹیوں کی حکومت تھی 9000 افراد لقمہ اجل بنے. کیا یہ 9000 افراد جو چن چن کے مارے گئے، جس میں پولیس والے بھی شامل تھے، بڑے بڑے آفیسر اس میں شامل تھے، علماء اس میں شامل تھے، مختلف قسم کے لوگ، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں وہ 9000 افراد سارے کے سارے دہشت گردی اور طالبان کے کھاتے میں مارے گئے ان کے نام سے یا کوئی اور فیکٹر تھا؟ ایک اجمل پہاڑی تھا، اس نے خود اعتراف کیا کہ 105-110 لوگوں کو میں نے مارا ہے، وہ بری ہوا اور ملک سے باہر بھی چلا گیا. اب آپ خود اندازہ لگایا پولیو ٹیم پہ حملہ کرنا، اس کی تائید کون کر سکتا ہے؟ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی میں سر آپ سے ریحان ہاشمی صاحب جواب بالکل لوں گا جب یہ کمپلیٹ کر لینا ہاشمی صاحب پھر آپ کا جواب. آپ مجھے بات کرنے دیں میرے بھائی. جی آپ مجھے بات کرنے دیں ریحان بھائی، میں بات کروں پھر آپ بات کریں. حمداللہ صاحب لیکن ایک بات بتا دیں سر، آپ کہہ رہے ہیں اجمل پہاڑی کون تھا کراچی میں جو یہ کرا، تو آپ کیا یہ عناصر مطلب پاکستان کے اندر ہی ہیں یا پھر کوئی بین الاقوامی ایجنسی ان کو پروموٹ کر رہی ہے؟ میں سیفان بھائی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ریاست کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، کراچی میں اکتوبر 2011 کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. جی سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کلنگ میں شامل ہے، اس کے پیچھے کون کون سی پارٹیاں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ہم اس سیاسی سکورنگ میں نہ پڑے، ہم یہ بات کریں کہ اس ملک کو جس قوت نے اس دلدل میں پنسایا وہ کون تھا؟ 9/11 وہاں امریکہ میں الزام لگایا افغانستان اور القاعدہ پر اور پوری پارلیمنٹ کو گڈھے میں ڈال کے مشرف اقتدار میں بڑا جمع ہوا. آج اسی مشرف کی تحفظ بعض سیاسی پارٹیاں کر رہی ہے. عدالت کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے. جو آئین کسی کو آئین شکن قرار دیتا ہے اسی کی تحفظ کے لیے وہی جمہوریت کی نمبردار پارٹیاں آگے بڑھ رہی ہے. جی تو ہم میں تضاد ہے. نہیں تو آپ سر کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیوں کر رہی ہے نا؟ یہ تو سر حافظ حمداللہ صاحب یہ تو ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیوں کر رہی ہے؟ تو آپ ان دو کا نام اور کون ہے؟ میری بات سنیے، میری بات سنیے. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے 11 سال سے ریاست جس جلدل میں پنسا ہوا ہے، جی جو خون بہ رہی ہے، لاشیں گر رہی ہے، یہ ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک پارٹی یہ حل کر سکتا ہے، یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے. سیفان بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر وحدت ہونی چاہیے تمام پارٹیوں کو. آپ کی ریاست، جمہوریت اور آئین یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاست اور پارٹیزن سے بالا تر ہو کر آپ نے سوچنا چاہیے. ہم کبھی اے پی سی میں بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جب پی سی سے نکل کے پھر گولی اور بارود کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی یا تو اے پی سی میں بیٹھ کے مذاکرات کی بات کرے
یا IPC میں مت بیٹھے کہ گولی اور بارود سے مسئلے کا حل نکلنا ہے. 11 سال آپ نے گولی اور بارود کی بات کی, آپ نے اس ملک کو 51,000 لاشیں دی, آپ کی فورسز شہید ہو گئے, آپ نے بیرونی قوتوں کو راستہ دے دیا. آج ایسے گروہ مسلح کراچی میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا اور پاٹا میں موجود ہے, جو وہ طالبان بھی نہیں ہے اور پاکستان کی ریاستی ادارے اور فوج بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہم پر حملہ آور ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں اچھا, یہ مسلح لہذا پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. نظر ثانی. ریحان ہاشمی صاحب, سر جواب ہے آپ کے پاس. اجمل پہاڑی پکڑا گیا, وہ طالبان تو نہیں تھا نا اجمل پہاڑی سے؟ جوابات تو ایسے بھی ہیں کہ شاید مطلب یہاں پر مناسب نہ ہو جواب دینا وہ والا, کہ جو حقیقت ہے, اگر حقیقت کو قوم کو بتائیں تو قوم تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے. قوم کو کنفیوز کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. متحدہ قوم موومنٹ شاید پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کا بڑا کلیئر اور بڑا واضح اسٹانس ہے, اور ہم کھل کر بات کرتے ہیں. ہم لگی لگتی بات میں نہیں کرتے. جس کو مفاد, جس کے اوپر فیور میں بات کر رہے ہوتے ہیں کھل کر کرتے ہیں, جس کی مخالفت کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں. پیٹ پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی کے اوپر نہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ بظاہر تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور کر رہے ہیں. متحدہ قوم موومنٹ بالکل واضح طور پہ بات کرتی ہے کہ کس کی کیا غلطی ہے. حضور والا نے مشرف صاحب کی بات کی تو ہم تو مشرف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پہلے اجمل پہاڑی کی بات بھی کی نا. ایک سیکنڈ میں مکمل کر لوں. ریحان صاحب پہلے اجمل پہاڑی صاحب کا جواب نہیں دیتے نا. آرٹیکل 6 کے لحاظ سے ٹرائی کریں. آپ آئین کے آرٹیکل 6 کے لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ جو اس تمام چیز میں ملوث تھے پھر سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, سب کو انویسٹیگیشن کا مطلب سامنا کرنا چاہیے. اس کے لحاظ سے یہ ہوا. دوسری چیز یہ کہ جو میرے دین اسلام کو, جو پرامن دین کو جس نے مجروح کیا ہے, جس کے تشخص کو مجروح کر رہے ہیں لوگ, میرے پاکستان کے امیج کو جو لوگ مجروح کر رہے ہیں, اس کو لہو لہان کر رہے ہیں, ان کے حق میں بولنے والے لوگ کہاں سے آگے؟ وہ کیا پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ اور متحدہ قومی موومنٹ تو وہ واحد جماعت ہے جس نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں, لیکن ریحان ہاشمی صاحب کیا یہ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے؟ سر کون آپ کو بول رہا ہے؟ کہہ رہی ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم بنائے. تو آپ ریحان ہاشمی صاحب آپ مجھے بتائیں, سر مجھے کھل کے بتائیں سر, کون ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیررسٹ کی اس پر حمایت کر رہا ہے پاکستان میں؟ کون سی جماعت ہے جو کر رہی ہے؟ مجھے میں آپ کیوں طوفان میرے منہ سے مطلب میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ بات نہیں, کون ہے سر آپ کہہ رہے ہیں؟ باشعور عوام ہے. پاکستانی عوام کو آپ کا ابھی جو پروگرام چل رہا ہے اس میں الفاظ کی ادائیگی سے ہی پاکستانی عوام نے اس بات کو انڈیکیٹ کر لیا ہوگا کہ کون حمایت کر رہا ہے اور کون حمایت نہیں کر رہا. بظاہر تو حمایت کرنے والے لوگ مطلب نظر نہیں آتے, مگر بیک ڈور ڈپلومیسی سے تو حمایت ہی کر رہے ہیں. بھائی میں صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب APC کے سگنیچری سب ہیں. مذاکرات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر امریکہ حملہ کرے تو بے گناہ اور معصوم لوگوں کو مار دیا جائے. یہ تو کہیں کہ انصاف نہیں ہوتا نا. نہیں اچھا حمداللہ صاحب, آپ سمجھے شعور سب کو ہے, سب سمجھ گئے کون حمایت کر رہا ہے کون مخالفت کر رہا ہے. آپ کس طرح کھڑے ہوئے؟ جی سر بھائی میں آپ سمجھ سکے شعور سے باتیں کی. آپ مجھے موقع دیجئے. میں نے جو باتیں کی, میں نے MQM کی بات کرتا ہوں, نہ ریحان کی بات کرتا ہوں, میں اورال بات کرتا ہوں. ابھی مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اجمل پارٹی کا تعلق کس پارٹی سے تھا, کس سیاسی جماعت سے تھا, یہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں نے مثال کے طور پر آپ کو کہا, بھائی آپ بات کی بات کریں, 50,000 کے قریب معصوم مسلمانوں کو مار دیا, ان معصوم کلمہ کو پاکستانیوں کو جنہوں نے شہید کر دیا اس کی بات کریں. اجمل صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں چل رہا ہے, کیا معاملہ چل رہا ہے, آپ بات کریں ملک کی سلامتی کے لیے. آپ بات کریں آپ کو اجمل پہاڑی سے محبت ہو گئی ہے, افراد کے گلا کاٹنے والوں کے خلاف بات کریں. اچھا حاجی صاحب آپ کی بات ہے کرنے کی, آپ پتہ نہیں کہ سیاسی رنگ دے رہے ہیں, اپنی پوائنٹ سکورنگ کے اوپر لگے ہوئے ہیں آپ لوگ. عبداللہ صاحب ایسا ہے کہ یہ وقت ہے کہ ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے, قوم کو جنگ میں نہ جھوکے, قوم کو لڑائی. اچھا سر حمداللہ صاحب جواب, سر ایک سیکنڈ حمداللہ صاحب, سر پلیز حمداللہ صاحب اوور ٹو یو. سر آپ کیا اس وقت محبت میں کوئی مطلع ہو گئے اجمل پہاڑی کی؟ آپ پلیز اگر جواب دیتے ہیں سر اس بات کا, کیوں آپ اجمل پہاڑی بار بار کہہ رہے ہیں؟ حمداللہ صاحب آپ سیفان بھائی تھوڑا ریحان کو جی, آپ ریحان صاحب چپ ہیں, ریحان صاحب چپ ہیں, آپ بولیں سر. جی سر میں سن رہا ہوں بھائی, میں سن رہا ہوں. جی آپ فرمائیے. اور چیخنے دے, اور چیخے میرے بھائی, چیخے. بھائی معصوم لوگ مر رہے ہیں, چیخے ہی تو کیا کریں. آپ لوگ مزے سے اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, یہاں پر عام پاکستانی دھکے کھا رہا ہے, بم بلاسٹ کا شکار ہو رہا ہے, اور آج ہم چیخے گی بھی نہیں. مطلب یہ کون سے مقدمے سے آپ نے ڈالا ہوا ہے آپ لوگوں نے پورے پاکستانی
قوم کو. اسی تضاد کی وجہ سے آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے, اسی تضاد کی وجہ سے پاکستانی قوم بم دھماکوں. اچھا میں جواب بھی لے لوں نا ہاشمی صاحب, سر میں جواب بھی لے لوں نا ہاشمی صاحب, اگر پلیز اگر مجھے جواب لینے دیں, حمداللہ صاحب کا جواب لینے دیں, سر مجھے جواب لینے دیں ہاشمی صاحب پلیز, اگر آپ مجھے جواب دینے دیں. حمداللہ صاحب اگر آپ بولیں, ہاشمی صاحب پلیز اگر میں سن لوں ان کی بات. حمداللہ صاحب, حمداللہ صاحب, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس جگہ میں لے کے جا رہے پوری قوم کو. حمداللہ صاحب سر پلیز اوور ٹو یو سر. میں کوئی جواب نہیں دوں گا, میں اتنا ضرور کہوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, بس. اچھا چور کی داڑھی میں تنکا, جواب دوں گا بس یہ جواب ہے سر آپ کا. اب بات یہ جی, اب بات یہ وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی موقف یہ ہے, آپ جمعیت علماء اسلام کی موقف سنیں. جمعیت علماء اسلام کی موقف یہ ہے, امام بارگاہ پر حملہ, مسجد پر حملہ, چرچ پر حملہ, عام لوگوں پر حملہ, بے گناہ لوگوں کو مارنا, یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں, لاہور میں, کوئٹہ میں ہزاروں لوگوں کا اجتماع کر کے, جس میں ہزاروں علماء شامل تھے, پھر لاہور میں تمام مکاتب فکر کے, پھر لاہور میں فکری دیوبند کے حلقے کے وفاق المدارس کی سرپرستی میں, جس میں کراچی کے مولانا تقی عثمانی صاحب, مولانا رفیع عثمانی صاحب, نیو ٹاؤن کے مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب, جی, پوری پاکستان کے علماء شامل مولانا فضلالرحمان صاحب کی صدارت میں یہ ہوا کہ اسلحے اور بندوق کے ذریعے اپنی رائے اور شریعت مسلط کرنا نہ پاکستان کی مفاد میں ہے, نہ اسلام کی مفاد میں ہے. لیکن ایک بات اور, ہمیں ہماری ریاست پر 19 کروڑ عوام پر امریکہ اور امریکہ کی پالیسی, ان کی ہواری, ان کی ایجنٹ, ان کے پیسوں پہ بل بوتے پر IMF سے قرض لے کے ان کا ایجنڈا اور نیو ورلڈ آرڈر مسلط کرنا, اس کے خلاف اگر MQM پیپلز پارٹی نہیں کڑی ہوگی تو ہر مدرسے, ہر مسجد سے, ہر گھر سے آزادی کی آواز بلند رہے گی. ہم نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک انگریز سے نکل کے آپ پوری قوم کو دوسرے انگریز کی گود میں ڈالتے ہیں. جمعیت علماء اسلام اس پالیسی پہ لعنت بھیجتی ہے. سر آپ کس سے آزادی چاہیں گے, آپ کس سے آزادی کا, آپ کہہ رہے ہیں آزادی کا جنگ لڑیں گے, تو کیا کس سے آزادی چاہ رہے ہیں آپ؟ امریکہ سے آزادی کی جنگ MQ کے خلاف لڑیں گے؟ آزادی ہے, آزادی ہم مین سٹ سے چاہتے ہیں, ذہنیت سے. جو ذہنیت یورپ اور مغرب کی ذہنیت ہے, ہم نے اپنی سیاست یورپ اور مغرب اور امریکہ کے حوالے کی ہے, اپنی حیثیت ان کے حوالے کی ہے, اپنی اخلاقیات کو ان کے حوالے کر رہے ہیں. آپ نے سنا آزادی کی جنگ لڑیں گے, یہ اعلان کر دیا انہوں نے. ریحان ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں مغربیت ذہنیت سے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. یہ جو پورے تاریخی اوراق الٹ رہے ہیں نا, تو بڑے کربناک اوراق ہم بھی الٹ سکتے ہیں. مجلس احرار نے کانگریس کو ووٹ دیا تھا, مسلم لیگ کو نہیں دیا تھا. یا انگریزوں سے کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو متحدہ ہندوستان چاہ رہے تھے. ہم ہیں وہ جنہوں نے ہندوستان کے ٹکڑے کیے, جنہوں نے پاکستان کے وجود کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. اور بات کر رہے ہیں امریکی دورے کرنے والے آج یہ بات نہ کریں. امریکی مدد لے رہے, KPK کی حکومت 40% امریکی امداد سے چل رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ پاکستانی قوم چلیں میں وائنڈ اپ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں. میں شارٹلی فوزیہ قصوری صاحب آپ کے کمنٹس بھی اس پہ لے رہا ہوں. جی فوزیہ قصوری صاحب, یہ آپ پہ بار بار آپ پہ فوزیہ قصوری صاحب آپ لوگوں پہ بھی کنفیوژن کا الزام لگ رہا ہے. جی اچھا ہاشمی صاحب اگر آپ پلیز جی سیفان پلیز مجھے موقع دیں. اچھا جی قصوری صاحب پلیز اگر شارٹلی بتائیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی ہے ایک صوبے کے اندر, ایک ایسے صوبے کے اندر جس کے اندر اتنے ٹوٹے ہوئے اور کمزور ادارے, معیشت بینکرپٹ اس صوبے کی, وہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آئی, جو کہ ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اب میں 2 منٹ کو پولیو پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ پولیو کی کیمپین 1994 میں شروع ہوئی تھی. 2011 کے اندر اس کے کیسز رائز ہونے لگے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جو دنیا کے اندر 3 ممالک ہیں, افغانستان, نائجیریا اور پاکستان, انہی 3 ملکوں میں رہ گئی ہے. اور پاکستان میں پشاور کے اندر سب سے زیادہ پولیو کا وائرس جو ہے وہ موجود ہے, وائلڈ وائرس پھیلنے والا.
اچھا 4 سال پہلے یہاں پر سیمپلز کلیکٹ کیے گئے تھے اس کے گٹرز کے پانی کے سویج واٹر کے, ان کے اندر سے 82 جو تھے ان میں سے 72 جو سیمپلز تھے انہوں نے شو کیا تھا کہ ایک بہت ہی وائلڈ اور خطرناک جو بالکل ڈسیبل کر دے اس قسم کا وائرس موجود ہے پانی کے اندر. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پچھلے 4 سال جب یہ رپورٹ ریلیز ہوئی تو جو حکومت میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ یہ تو چیزیں ورثے میں پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہیں. بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی. وائرس ہوا ہے پاکستان میں جو ریفارمز انٹروڈیوس کر رہا ہے اور وہ ریفارمز انٹروڈیوس کر رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں کیے گئے. کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ میں ہمارے ہے نہیں, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی پولیس فورس ملی ہے جس کے پاس نہ کیپیسٹی ہے, جن کے پاس نہ وہ ٹولز ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ نے جوائن کیا ہمیں اس پر. حافظ اللہ صاحب آپ کا, ریحان ہاشمی صاحب, زعیم قادری صاحب آپ کا جو انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ٹائم بالکل اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے, ورنہ زعیم قادری صاحب کی طرف بھی جاتے ہیں لیکن ٹائم اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پولیو ورکرز بھی آج شہید ہوئے اس شہر میں کراچی میں, اور دہشت گردی جاری ہے یہاں پر, کاروائیاں بھی جاری ان کے خلاف شروع ہو چکی ہیں. تو اب آخرکار اس جنگ کا کیا فیوچر ہے, اس مسئلے کا فیوچر کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک پر, ای میلز پر, ٹویٹر پر. نیوز 1 دیکھتے رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.